लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को खुशामदीद कहता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये क्वेश्चन आंसर्स की लाइव स्ट्रीम है जो हफ्ते में 5 दिन होती हैं। आज का हमारा आखिरी और 5वां दिन है इस हफ्ते का, और आज इंशाल्लाह ओपनिंग कमेंट रहेगा शेख मोहतरम का, उसके बाद आप लोगों के सवालात का वक्त होगा। तो मैं आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूँगा कि ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहें, सवालात लेकर के आप तैयार रहें। इंशाल्लाह जैसे ही ओपनिंग कमेंट मुकम्मल होगा हम आपको वक्त देंगे सवालात के लिए। तो आइए शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और ओपनिंग कमेंट दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप लोग? जी जज़ाकल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है शेख। बहुत बहुत शुक्रिया शेख हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। ओपनिंग कमेंट ले लीजिए शेख, इंशाल्लाह फिर सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन, तलाक़ की किस्मों के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं और तलाक़ को हमने मुख्तलिफ़ एतबारात से तक़सीम किया है मुख्तलिफ़ किस्मों में। आज भी इंशाअल्लाह इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। तलाक़ की एक तक़सीम फ़ुक़हा ने इस एतबार से किया है कि अगर कोई इंसान तलाक़ देता है तो क्या उस तलाक़ को वो फ़ौरन वाक़े करना चाहता है या उस तलाक़ के अंदर कोई कंडीशन रखना चाहता है और उस कंडीशन के पूरा होने के बाद वो तलाक़ वाक़े होगी। और इस तक़सीम को फ़ुक़हा नाम देते हैं कि तलाक़ की किस्में तलाक़े मुंजज़ के एतबार से या तलाक़े मुअल्लक़ के एतबार से। तो इस एतबार से तलाक़ को फ़ुक़हा ने कई अक़साम में तक़सीम किया है। हम उन तमाम अक़साम का ज़िक्र एक एक करके कोशिश करते हैं कि आसान अंदाज में जो एक आम आदमी की समझ में आ जाए। इस तरह से इंशाअल्लाह हम करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई इंसान तलाक़ देता है और वो ऐसे उसलूब और ऐसे लहजे और ऐसे सीगे और ऐसे अल्फाज के साथ तलाक़ देता है कि जिसमें तलाक़ के फौरन वाक़े करने का इरादा किया गया है, इसको तलाक़े मुंजज़ कहा जाता है। तलाक़े मुंजज़ का मतलब ये है कि वो फौरन अपनी बीवी को तलाक़ दे रहा है। जैसे कि वो कहे कि मैंने तुम्हें तलाक़ दिया या तुम मुतल्लक़ा हो, तो ऐसी सूरत में इसको तलाक़े मुंजज़ कहा जाता है और उस औरत पर तलाक़ वाक़े हो जाएगी। ये पहली किस्म है। दूसरी किस्म है तलाक़े मुज़ाफ़। तलाक़े मुज़ाफ़ का मतलब ये है कि तलाक़ को किसी और चीज़ की तरफ उसकी इज़ाफ़त करे, उसकी निस्बत करे। जैसे कोई अपनी बीवी से कहे कि कल तुमको तलाक़, जो आने वाला कल है उस कल को तुमको तलाक़, या जो आने वाला जुमा है उस जुमा को तुम्हें तलाक़। अब ऐसी सूरत में जब वो दिन आ जाएगा तो उस औरत के ऊपर तलाक़ वाक़े हो जाएगी, उससे पहले तलाक़ वाक़े नहीं होगी। जब वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम की तरफ उसने इजाफत किया है तलाक़ की, तो उस औरत के ऊपर तलाक़ वाक़े हो जाएगी। इसे कहा जाता है तलाक़े मुज़ाफ़। इसी तरह से तीसरी किस्म है तलाक़े मुअल्लक़, यानी मुअल्लक़ तलाक़। उस तलाक़ को किसी और चीज पर मुअल्लक़ करे, या आप कह सकते हो कंडीशनल तलाक़, किसी कंडीशन पर तलाक़ को मुअल्लक़ करे, इसे तलाक़े मुअल्लक़ कहा जाता है। तलाक़े मुअल्लक़ की कई किस्में हैं। तलाक़े मुअल्लक़ की एक किस्म ये है कि वो अपनी बीवी के तलाक़ को माजी में या पास्ट में हुए किसी चीज की तरफ उसकी निस्बत करे। जैसे वो कहे कि अगर
ماضی میں فلاں معاملہ ہوا ہے تو تم کو طلاق، اگر ماضی میں تم نے ایسا کیا ہے تو تم کو طلاق، تو وہ طلاق کو ماضی یا پاسٹ کے کسی چیز کی طرف نسبت کرے اور اس کے ساتھ معلق کرے۔ ایسی صورت میں کیا طلاق واقع ہو جائے گی کہ نہیں واقع ہوگی؟ ایسی صورت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جس چیز پر اس نے معلق کیا ہے ماضی کی جس چیز کے اوپر، کیا وہ چیز واقع ہو چکی ہے یا نہیں واقع ہوئی ہے۔ اگر وہ چیز ہو چکی ہے تو اس عورت پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ جیسے اس نے کہا اپنی بیوی سے کہ اگر 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے تم فلاں جگہ گئی تھی تو تم پر طلاق۔ اب ظاہر ہے وہ چیز تو ہو چکی ہے، اگر وہ حقیقت میں اس عورت نے وہ کام کیا ہے تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی، یا ماضی میں وہ کام ہو چکا ہے تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر وہ کام ماضی میں نہیں ہوا ہے جس پر اس نے معلق کیا ہے تو اس عورت پر طلاق واقع نہیں ہوگی اور اس کی یہ بات لغو مانی جائے گی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ دوسری قسم ہے کہ طلاق کو مستقبل میں ہونے والی کسی چیز پر وہ معلق کرے، فیوچر میں آنے والے دنوں میں ہونے والی کسی چیز پر طلاق کو معلق کرے۔ اب اس کی بھی کئی صورتیں ہیں یا کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ طلاق کو کسی ناممکن چیز پر معلق کرے، یعنی وہ فیوچر کے بارے میں کہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو تمہارے اوپر طلاق، اور اس چیز کا ہو پانا یہ ناممکن ہے، دنیا میں وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ فقہا اس کی بہت ساری مثالیں ذکر کرتے ہیں، جیسے ایک مثال ہے وہ اپنی بیوی سے کہے کہ کل کو اگر تم اڑنے لگی تو تمہیں طلاق۔ ظاہر ہے عورت کیسے اڑے گی؟ کوئی انسان اڑ تھوڑی سکتا ہے، وہ پرندہ تھوڑی ہے۔ تو مستقبل کی کسی ایسی چیز پر اگر طلاق کو معلق کر رہا ہے جو مستحیل ہے، ناممکن ہے، تو ایسی صورت میں اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی اور اس کی یہ بات لغو مانی جائے گی۔ یہ پہلی قسم ہوئی۔ دوسری قسم ہوئی کہ مستقبل میں کسی ایسی چیز پر طلاق کو معلق کرے جس کا ہونا بالکل یقینی ہے، جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے شرط محض۔ جیسے مثال کے طور پر اپنی بیوی کو کہے کہ جب کل صبح کا سورج طلوع ہوگا تو تمہارے اوپر طلاق۔ اب ظاہر ہے کل کے سورج کا طلوع ہونا یہ یقینی بات ہے، تو اگر کسی ایسی چیز پر وہ طلاق کو معلق کرتا ہے جس کا ہونا یقینی ہے، اس کو شرط محض کہا جاتا ہے، یعنی یہ محض شرط ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ چیز ہونی ہی ہونی ہے۔ ایسی صورت میں جب وہ چیز ہو جائے گی، وہ ٹائم آ جائے گا، وہ چیز ہو جائے گی تو اس عورت کے اوپر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کو شرط محض کہا جاتا ہے۔ اس کی تیسری قسم ہے کہ طلاق کو کسی ایسی چیز پر معلق کرے، طلاق کو کسی ایسی چیز پر معلق کرے جس کے واقع ہونے کا احتمال ہے، یعنی وہ چیز واقع بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ طلاق کو اس طرح سے معلق کر رہا ہے کہ اس کا ارادہ طلاق دینے کا نہیں ہے، فقط اس کا ارادہ کسی کو کسی کام سے روکنا اس کا مقصود ہے، یا کسی کو کسی کام پر ابھارنا اس کا مقصود ہے، یا کوئی بات کہہ رہا ہے اس بات کی تصدیق چاہتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کو یمین محض کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے کہ اگر میں نے فلاں آدمی سے بات کیا کل کو تو میری بیوی کو طلاق۔ اب ظاہر ہے کوئی انسان ایسی بات اس وقت کہتا ہے جب اپنے آپ کو روکنا مقصود ہوتا ہے کہ میں اس فلاں آدمی سے بات نہیں کروں گا، یا میں نے اگر فلاں کام کیا مستقبل میں تو میری بیوی کو طلاق۔ اب ظاہر ہے وہ بیوی سے مخاطب نہیں ہے،
وہ اپنے آپ سے مخاطب ہے، اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا تو میری بیوی کو طلاق۔ اب وہ اپنے آپ کو اس کام سے روکنا چاہتا ہے، تو جب اپنے آپ کو اس کام سے روکنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ طلاق کا ذکر کر رہا ہے، گویا کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ کام میں ہرگز نہیں کروں گا، یا کسی معاملے کے بارے میں کہے کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو میری بیوی کو طلاق۔ اب ایسی صورت میں اپنے آپ کو اس کام پر ابھارنا چاہتا ہے، تو یہاں پر اس کا مقصد طلاق نہیں ہے، لہذا اس کو قسم کہا جائے گا، کیونکہ قسم کے اندر بھی مقصود یہی ہوتا ہے کہ یا تو کوئی آدمی کسی کام سے روکنا چاہتا ہے، یا کسی کام پر ابھارنا چاہتا ہے، یا کسی بات کی تصدیق یا تکذیب کرنا چاہتا ہے، تو اسے یمین محض کہا گیا ہے۔ اور یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ یہ جو قسم ہے اس میں خطاب بیوی سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ خطاب یا تو اپنے بارے میں ہوتا ہے یا کسی اور غیر کے بارے میں ہوتا ہے۔ فلاں نے یہ کام کیا تو میری بیوی کو طلاق۔ اب وہ فلاں کو روکنا چاہتا ہے، اس سے بیوی کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اسے یمین محض کہا جاتا ہے، یعنی یہ خالص قسم ہے۔ ایسی صورت میں اس کی بیوی کے اوپر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس کی دلیل یہ، اور اگر وہ کام ہو گیا تو اسے قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ جیسے اس نے کہا میں نے فلاں آدمی سے بات کیا تو میری بیوی کو طلاق، کل کو جا کر کے فلاں آدمی سے بات کر لیا وہ، اب ایسی صورت میں وہ قسم کا کفارہ دے گا۔ قسم کا جو بھی کفارہ ہے، 10 مساکین کو کھانا کھلانا یا 10 مساکین کو کپڑا پہنانا، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو 3 دن کا روزہ رکھنا۔ اب ایسی صورت میں اس کی بیوی کے اوپر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر یہ نقطہ یاد رکھیں کہ یہاں پر خطاب بیوی سے نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے یا کسی اور کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے۔ اس کی یہاں پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہاں پر قسم کہاں سے آ گیا؟ قسم کا کفارہ تو اسی وقت واجب ہوگا جب انسان قسم کھائے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قسم کا کفارہ صرف قسم کھانے پر جو ہے واجب نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے سے بھی قسم کا کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہیں جسے اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے حلال بنایا ہے؟ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا قد فرض اللہ تحلۃ ایمانکم، اللہ رب العالمین نے اسے قسم شمار کیا، تو اب گویا کہ کوئی بھی حلال چیز کوئی انسان اپنے اوپر اگر حرام کر لے تو ایسی صورت میں اگر وہ کام کرتا ہے تو اس کے اوپر قسم کا کفارہ واجب ہے۔ اب یہاں پر اس نے اپنی بیوی کے طلاق کا ذکر ایک ایسے سیاق میں کیا گویا کہ اس کام کو اپنے اوپر حرام کر رہا ہے۔ اب جب وہ کام کر لے گا تو اس کے اوپر قسم کا کفارہ واجب ہوگا، اس کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ آخری قسم ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے طلاق کو مستقبل کے کسی ایسے معاملے پر معلق کرے جہاں پر اس بات کا بھی احتمال موجود ہو کہ وہ یا تو قسم کھانا چاہتا ہے یا تو حقیقت میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، اور عام طور سے یہی قسم لوگوں میں واقع ہوتی ہے۔ اس کی مثال جیسے کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے کہ اگر تم نے فلاں سے بات کیا، اگر تم نے فلاں کام کیا، اگر تم فلاں کے گھر گئی تو تمہارے اوپر طلاق، اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے۔ اب ایسی صورت میں کیا اس کی بیوی اگر وہ کام کر لے تو کیا اس کے اوپر طلاق واقع ہو جائے گی کہ نہیں؟ اس میں اختلاف ہے علماء کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں طلاق واقع ہو جائے گی، بعض کہتے ہیں نہیں ہوگی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے اور بہت سارے دیگر علماء نے۔ اس کے اندر تفصیل ہے، وہ تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے اگر فلاں کام کیا تو تمہارے اوپر طلاق،
اب ایسی صورت میں اس آدمی سے پوچھا جائے گا اس کی نیت کے بارے میں کہ تمہاری نیت کیا تھی. اگر وہ کہتا ہے کہ میری نیت یہ تھی کہ میری بیوی اس سے بات نہ کرے, میرا مقصد یہ تھا اس کو ڈرانا اور دھمکانا تاکہ وہ اس سے بات نہ کرے, میرا مقصد طلاق نہیں تھا بلکہ اس کو روکنا تھا اس کام سے, ایسی صورت میں اس کے اوپر طلاق واقع نہیں ہوگی. اور اس آدمی کے اوپر قسم کا کفارہ ہوگا اگر اس کی بیوی وہ کام کر لیتی ہے تو, کیونکہ اس کا مقصد طلاق نہیں تھا, اس کا مقصد روکنا تھا, گویا کہ یہ یمین ہے اور قسم ہے. اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میرا مقصد یہی تھا کہ اگر میری بیوی نے اس سے بات کیا یا فلاں کام کیا تو اس کو طلاق, حقیقت میں طلاق, ایسی صورت میں اس کی بیوی پر اس وقت طلاق واقع ہو جائے گی جب وہ عورت وہ فلاں کام کر لے گی جس کے اوپر اس کے شوہر نے طلاق کو معلق کیا تھا. لہٰذا اس تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر کبھی طلاق واقع ہوگی کبھی طلاق واقع نہیں ہوگی. تو یہ طلاق معلق کی قسمیں ہیں. یہاں پر کچھ مسائل ہیں, جیسے کوئی آدمی کسی اجنبی عورت سے کہے کہ میں نے فلاں عورت سے اگر شادی کیا اور اس کے بعد اس عورت نے فلاں کام کیا تو اس پر طلاق. اب کل کو مان لیجیے اس نے شادی کر لیا اس عورت سے اور اس عورت نے وہ کام بھی کر لیا جس کے بارے میں اس نے کہا تھا, تو کیا اس پر طلاق واقع ہو جائے گی؟ نہیں, اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی, کیونکہ اس نے ایک اجنبی عورت کے بارے میں طلاق کی بات کی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا طلاق فیما لا یملک, کہ جس کا مالک انسان نہیں ہے اس کو طلاق نہیں دے سکتا. اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے جس کے بارے میں شیخ ارشد آپ نے کسی دن پوچھا بھی تھا مجھ سے, اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کا ذکر انشاءاللہ ہم کریں گے. وہ مسئلہ یہ ہے, یہ طلاق معلق کی جو اقسام ہم نے بیان کیا اور جہاں جہاں پر بھی ہم نے کہا کہ طلاق واقع ہو جائے گی, اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے فلاں کام کیا تو تمہیں طلاق, اب ابھی اس کی بیوی نے وہ کام کیا نہیں ہے, کیا اس سے پہلے وہ شوہر اپنی بات سے رجوع کر سکتا ہے کہ نہیں, کہ بھائی میں نے جو شرط لگایا تھا, جو میں نے طلاق کی بات کی تھی, میں اس سے رجوع کرتا ہوں؟ یا کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے کہ تمہیں جب کل کا سورج طلوع ہوگا تو تمہیں طلاق, کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اس نے کہا میں اپنی بات سے رجوع کر رہا ہوں, تو کیا ایسی صورت میں اس کے اس رجوع کرنے کا اعتبار ہوگا یا اسے رجوع کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے, اور جب وہ کام ہو جائے گا تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی؟ اس میں اختلاف ہے اس مسئلے کے اندر. لیکن راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنی شرط سے رجوع کر رہا ہے تو اس کے رجوع کا اعتبار ہوگا, جب تک وہ کام ہو نہیں گیا ہے تب تک وہ رجوع کر سکتا ہے. وہ رجوع اس لیے کر سکتا ہے کیونکہ انسان جب کوئی بھی شرط لگاتا ہے کسی بھی معاملے میں تو ظاہر ہے وہ شرط اس کی اپنی طرف سے ہے, اور انسان جو شرطیں اپنی طرف سے لگاتا ہے اسے اختیار ہوتا ہے کہ اپنی شرط سے وہ رجوع کر لے. جیسے آپ کسی سے کوئی بیع و شراء کرتے ہیں, خرید و فروخت کرتے ہیں, اگر کوئی شرط آتے ہیں تو بعد میں آپ کو اختیار ہے, آپ چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں. لہذا اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق معلق دیا ہے, وہ معلق چیز ابھی واقع نہیں ہوئی ہے, تو اس سے پہلے شوہر چاہے تو اسے رجوع کر سکتا ہے. یہی جو ہے بات اقرب الی الصواب لگتی ہے, اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے. تو یہ طلاق معلق کی قسمیں اور مختصر انداز میں ان کے احکام ہیں. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو فقہ فی الدین عطا فرمائے. اگر اس میں کوئی مسئلہ باقی رہ گیا ہو, کوئی مسئلہ پیچیدہ ہو, کسی کے سمجھ میں نہ آیا ہو, تو اس کے بارے میں وہ سوال کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیکم, بہت بہت شکریہ. جو ہے اوپننگ کمنٹ شیخ محترم کا مکمل ہوا. میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ضرور اسٹریم جوائن کریں. ہم نے ہماری اسٹریم یارڈ کی لنک کمنٹ میں پیسٹ کر دی ہے اور اس کو پن بھی کر دیا ہے, لہذا آپ ضرور ہمارے ساتھ جوائن کریں. آئیں سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے گیسٹ ہیں ہمارے HM, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ جی قربانی کرنے کی اگر طاقت نہ ہو تو
کیا یہ صرف ناخن اور بال نہیں کاٹیں ہم لوگ 10 دن تک، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس سلسلے میں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی روایت ہے کہ اذا دخلت العشر واراد احدکم ان یضحی فلا یاخذن من شعره ولا من اظفاره شیئا، مختلف الفاظ میں حدیث ہے کہ جب پہلا عشرہ داخل ہو جائے ذی الحجہ کا اور کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو وہ اپنے ناخن بال وغیرہ نہ کاٹے۔ ظاہر ہے جس کی استطاعت نہیں ہے قربانی کرنے کی، تو قربانی کا وہ ارادہ کیسے کرے گا، قربانی کیسے کرے گا وہ؟ تو یہ حکم اس کے لیے نہیں ہے جو قربانی کرنے والا نہیں ہے، یہ حکم صرف اس کے لیے ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر کسی کی استطاعت نہیں ہے تو یہ حکم اس کے لیے نہیں ہے۔ جی شیخ میں نے سنا تھا کسی عالم سے کہ وہ اگر آپ کے پاس پیسے بھی نہ ہو تو بھی آپ نیت کر لیں اور بس ناخن نہیں کاٹیں اور بال اور ناخن نہ کاٹیں آپ، اور حدیث بھی نہیں، کوٹ غلط کرتے کہا ہے جس نے بھی کہا ہے غلط کہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث وارد ہے لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو یہ حکم صرف اسی کے لیے ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی شیخ، وہ آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، صحیح بول رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے شکریہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ اگلے گیسٹ ہے دانش، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ ویب سائٹ پہ اسٹڈی مٹیریل بنانا یا پھر یوٹیوب وغیرہ پہ بنانا جس سے ایڈسینس آتے ہیں، ویب سائٹ اور یوٹیوب کا مطلب کمائی کا یہی ذریعہ ہے کہ ایڈ سے پیسے آنے، اور وہ ایڈ ہمارے کنٹرول میں نہیں آتے ہیں، کنٹرول میں نہیں ہوتے، کوئی بھی ایڈ آ سکتا ہے، غلط صحیح کچھ بھی ایڈ آتے ہیں، تو کیا یہ مطلب اس سے کمایا ہوا پیسہ ہمارے لیے جائز ہوگا؟ کیونکہ یہاں دو باتیں سر، ایک تو ہے اس کو کمائی کا ذریعہ پرماننٹلی ہی بنا لینا، ایک اس لحاظ سے، اور دوسری ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کی مدد کرنا چاہتے ہیں پر ہمیں جب اس پہ محنت کر رہے ہیں تو جو ٹائم ہمیں لگ رہا ہے یا پھر جو بھی انسٹرومنٹ لگ رہا ہے اس کے کاسٹ کے لیے اس کو آن کرنا ہے، تو یہ دونوں صورتوں میں کیا حال ہو جائے؟ یہ بھائی یہ سوال پہلے آ چکا ہے اور ایک سے زائد بار آیا ہے، تو اگر آپ پیچھے جا کر کے 2-3 ایپیسوڈ آپ پیچھے جائیں گے، آپ دیکھیں گے تو یہ مل جائے گا، تو لہٰذا مناسب ہے کہ اس کو ریپیٹ نہ کیا جائے، آپ وہاں جا کر کے سن لیں۔ کامنٹ میں آپ ایپیسوڈ کا نمبر وغیرہ کچھ پوسٹ کر دے تو 2 ایپیسوڈ پہلے کا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 205 ہے نا، تو 203 میں آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ، 202 اور 203 میں آپ کو مل جائے گا اس کا جواب، ٹھیک ہے۔ شیخ وہ جو جواب ہم نے دیا تھا، آپ نے دیا تھا یوٹیوب کے تعلق سے، تو اس میں بعض شبہات یہ آئے ہیں شیخ کہ مطلب یوٹیوب جو پیسہ دیتا ہے تو وہ پیسہ ایک انسان کو اس ایڈ کا نہیں دیتا ہے، وہ پیسہ دیتا ہے اس کے کنٹینٹ کا، ٹھیک ہے۔ اب وہ ایڈ آتے ہیں بیچ میں اور وہ ایڈ بھی آتے ہیں تو وہ پیسہ دیتا ہے پروڈکٹ کا، ایڈ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس نے ایڈ کیسے بنایا ہے، کیا بنایا ہے، تو وہ جو ہے پروڈکٹ کا ایڈ دیتے ہیں۔ جیسے مارکیٹ میں ابھی ہم لوگ جیسے شیمپو خریدنے جاتے ہیں، تو اب شیمپو، ہمارا مقصد تو شیمپو خریدنا ہے، لیکن ہم جب شیمپو خرید رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ شیمپو کے اوپر ایک عورت کی تصویر بھی آ رہی ہے، ہم وہ تصویر کا پیسہ تو نہیں دے رہے، ہم شیمپو کا پیسہ دے رہے، اور گویا ہم اس سے وہ سامان خرید رہے ہیں، تو ہم وہ پروڈکٹ خرید رہے ہیں، اس کی مارکیٹنگ تو ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ شبہ بعض لوگوں نے شخص میں پیدا کیا ہے۔ دیکھیے شیخ، دونوں مسئلوں میں فرق ہے۔ ہم جی شیمپو خریدتے ہیں یا کوئی سامان خریدتے ہیں، اس پر تصویر لگی ہوئی ہے، تو ہمارا مقصد وہ سامان ہوتا ہے، ہمارا مقصد وہ تصویر نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہمارے لیے وہ سامان خریدنا جائز ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ہم کنٹینٹ ڈال رہے ہیں یوٹیوب پر، یوٹیوب والا ہمیں پیسہ کیوں دیتا ہے؟ اگر آپ کے یوٹیوب چینل پر ایڈ نہ چلائے تو کیا آپ کو پیسہ دے گا وہ؟ تو یہ بات تو میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ اگر اس پر ایڈ نہ چلے تو آپ کو پیسہ ملے گا۔ ایڈ نہ چلنے سے اگر پیسہ نہیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیسہ اسی ایڈ کی وجہ سے ملتا ہے۔ اور دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ یوٹیوب جو کمپنی ہے، جو اس کا مالک ہے، اس کو پیسہ کہاں سے ملتا ہے؟ وہ آپ کو کہاں سے دیتا ہے پیسہ؟ یہ ایڈز کمپنیز اسے دیتی ہے۔
हाँ जाहिर है वो जो एड की कंपनियां हैं उन्हीं कंपनियों से पैसा उसे मिलता है, तो उसी का एक छोटा सा हिस्सा आपको भी देता है। तो ये कहना वल्लाहु आलम, मुझे बहुत ज्यादा मालूमात इस बारे में नहीं है यूट्यूब के बारे में, लेकिन ये कहना कि वो पैसा आपके कंटेंट का देता है, ये कहना मेरे ख्याल से सही नहीं है। वो पैसा वो एड जो आपके कंटेंट के ऊपर एड चल रहा है और उससे यूट्यूब की कमाई हो रही है अपनी, और उसी में छोटा सा हिस्सा वो आपको भी देता है। तो आपके कंटेंट का अगर पैसा मिलता तब तो कोई इश्काल ही नहीं था। दूसरी बात ये कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि वो हमारे कंटेंट का पैसा देता है, लेकिन अगर आप किसी बेहयाई के फैलाने का सबब बन रहे हैं तो क्या ये आपके लिए जायज है? नहीं जायज है। अगर किसी बेहयाई या गलत काम के फैलाने का आप सबब बन रहे हैं तो जायज नहीं है, लेकिन ये हमने फर्ज किया है। आप इसको पता कीजिए, जिनके पास मालूमात है या तजर्बा है इस बारे में, शायद जवाब यही आएगा कि वो एड की वजह से पैसा मिलता है। अगर एड ना चले तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर वो ये कहे शेख कि एड का तो मिल रहा है ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्ट का मुझे मिल रहा है, जैसे मैं प्रचार कर रहा हूँ शैम्पू का, मैं प्रोडक्ट का प्रचार कर रहा हूँ ना, अब वो लड़कियां आ रही है, ये आ रही है, तो उससे मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे इख्तियार में नहीं है वो रोकना। देखिए एक कायदा है कि अलवसाइलु लहा अहकामुल मकासिद, ठीक है जी। अगर कोई मकसद बहुत नेक है लेकिन उस नेक मकसद तक पहुंचने के लिए आप हराम वसीला इख्तियार कर रहे हैं तो आपका वो हराम वसीला जायज नहीं हो जाएगा। कोई सही काम करने के लिए आप कोई गलत रास्ता इख्तियार करें तो क्या वो गलत रास्ता उस गलत रास्ते को जस्टिफाई किया जा सकता है? ये तो दुनिया के कानून में भी नहीं है। हम कोई अच्छा काम करने के लिए गलत रास्ता, गलत तरीका इख्तियार करें तो क्या उस गलत तरीके को जस्टिफाई किया जा सकता है? नहीं। और इसी को कहा जाता है कि अलगायतो ला तुबर्रिरुल वसीला। ये कायदा है। आपका मकसद कितना भी अच्छा है लेकिन अगर रास्ता गलत है उस मकसद तक पहुंचने के लिए तो ये गलत है। तो ठीक है, आप उस प्रोडक्ट को बेचने का प्रचार कर रहे हैं लेकिन बेचने के लिए एक आप तरीका इख्तियार कर रहे हैं, एड, वो गंदी नंगी तस्वीर, ये तरीका है, वसीला है। तो वसीला जब हराम है तो मकसद भी हराम है। जी 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 ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। असल में बाज लोगों ने जो बीच बीच में कई बार सवाल किए शेख हवाले दे दे करके, तो वो इन्हीं शुबहात की बुनियाद पर हुए, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके सामने रख दूं। जज़ाकल्लाह खैर, सवाल आ गया है। अगले गेस्ट है दाऊद, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह शेख। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। शेख मेरा एक सवाल मेरे एक दोस्त के हवाले से है। उसको उसने एक आईटी की कोर्स की थी किसी प्लेटफॉर्म से, और उसने करीब 6 महीना दिया। उसमें 6 महीना देने के बाद उससे ये उम्मीद था कि उसको शायद जॉब मिल जाता। इंटरव्यूज उसने दिया भी है, बट उसे जॉब नहीं मिल रहा। अब उसका इरादा है कि वो एक अपने सीवी में 2 से 4 साल के आसपास एक नकली एक्सपीरियंस ऐड करके वो फिर दोबारा इंटरव्यू दे और फिर कोशिश करे कि इंटरव्यू निकले ताकि उसे जॉब मिल जाए। तो क्या इस तरीके से उसका जॉब लेना सही होगा? और उसका ये भी इरादा है कि जब वो उसको जॉब मिल जाएगी वो नकली एक्सपीरियंस के जरिए से, तो फिर बाद में जब वो दूसरी कंपनी में जाएगा, तीसरी कंपनी में जाएगा, तो वो नकली एक्सपीरियंस हटाकर जो असली एक्सपीरियंस उसने हासिल किया है फिर वो उसके हवाले से कोशिश करेगा। तो क्या ये करना सही होगा? बिल्कुल नहीं सही होगा, बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वो गोया कि वो धोखा दे रहा है, वो झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, और उसी झूठ और धोखे को बुनियाद बना करके वो नौकरी हासिल करना चाहता है और फ्रॉड कर रहा है। ये ना तो शरीयत की निगाह में जायज है, ना तो कानून की मुल्क के कानून की निगाह में जायज है। ये बिल्कुल गलत है। हमारी शरीयत में इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो धोखा देने वाला है वो हम में से नहीं है। और ये धोखा आप किसी मुसलमान को दें, किसी गैर मुस्लिम को दें, ये धोखा देना जायज नहीं है। जी शेख, असल में शेख मैंने आपका एक लास्ट वीडियो देखा था, उसमें मैंने देखा था कि उसमें बताया गया कि उस भाई को एक्सपीरियंस तो है, स्किल्स तो है, बट चूंकि उसके पास एक सर्टिफिकेट नहीं है तो वो पैसा दे के सर्टिफिकेट ले रहे हैं।
تو میرے کو آپ کا جواب سمجھ میں آ گیا تھا. بٹ سر ادھر کیا ہے کہ اس کے پاس نہ انٹرنشپ کی ایکسپیرینس ہے نہ جاب کی ایکسپیرینس ہے, بس اس لیے ایسا کام کرنا چاہ رہا ہے. ایک دوسری چیز آپ نے ایڈ کیا, مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں نے کیا کہا تھا اس وقت, مجھے نہیں یاد ہے, لیکن مان لیجئے ایک آدمی کے پاس ایکسپیرینس ہے, لیکن ظاہر ہے جب وہ ایکسپیرینس دکھائے گا تو اسے سرٹیفکیٹ بھی دکھانا ہوگا یا یہ بتانا ہوگا کہ میں نے فلاں کمپنی میں کام کر کے ایکسپیرینس لیا ہے. اب اپنے سرٹیفکیٹ میں یا اپنی سی وی میں وہ غلط کمپنی کا نام لکھ رہا ہے, ایکسپیرینس حقیقت میں ہے اس نے پرائیویٹ طریقے سے مان لیجیے ایکسپیرینس حاصل کیا ہوا ہے, لیکن وہ جہاں پہ جاب کرنے جا رہا ہے وہاں پہ مطلوب کیا ہے, وہاں پہ مطالبہ اس سے یہ ہے کہ کسی باقاعدہ طور سے کسی کمپنی میں کام کرنے کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اب اگر وہ یہاں پہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کا ایکسپیرینس اپنا ذاتی ہے لیکن وہ کسی کمپنی کا ایکسپیرینس دکھا رہا ہے, تب بھی صحیح نہیں ہے, بالکل صحیح نہیں ہے. جو بھی معلومات وہ دے رہا ہے سامنے جہاں پہ جاب کرنا چاہتا ہے وہ تمام معلومات اس کی صحیح ہونی چاہیے, تبھی یہ کام صحیح ہے. جی شیخ, ٹھیک ہے. جی شیخ بہت بہت بہتر شیخ, بہت ایکسپلین کر کے بتایا آپ نے, شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی داؤد صاحب جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے اسلام, آپ اپنا سوال کریں. جی اسلام, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ جی جیسے کہ آپ کو پہلے بتاتے کھلا لینے کے لیے ہم دارالقضا گئے تھے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے صاف. جی بتا رہے ہیں, کھلا لینے کے لیے ہم دارالقضا گئے تھے. ہاں تو یہاں پہ اہل حدیث کا تو نہیں ہے, دیوبندی میں گئے تھے. تو وہاں پہ جب ہم بولے ان سے جا کے کہ مجھے کھلا لینا ہے, تو وہ بولے کہ کھلا کا پیپر تیار کیے اور بولے طلاق کے بائن ہے. یہ کیا ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آیا. جی میرا سوال عزت یہ کیا ہے رہے شیخ گا؟ کہ یہ گئے تھے خلا لینے کے لیے, تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ خلا طلاق بائن ہے, تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہے سلسلہ کو. ہاں بالکل, میرا عزت کیا رہے گا؟ عدت کیا رہے گا؟ دیکھیے جی ہاں, پہلی بات تو یہ ہے کہ خلا یہ طلاق نہیں ہے, خلا فسخ ہے. خلا کو اگر ہم طلاق کہیں گے تو اس کی عدت 3 مہینے ہوگی, یعنی 3 ماہ والی, اور جب ہم اس کو فسخ کہہ رہے ہیں تو اس کی عدت 3 ماہ والی نہیں ہوگی. اور اس سلسلے میں ایک واضح حدیث ہے, بالکل واضح انہی الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلا والی عورت کو کہ اعتدی بحیضہ, یعنی ایک حیض عدت گزارو. تعتد بحیضۃ, مختلیہ کے بارے میں کہا کہ تعتد بحیضۃ, ایک حیض عدت گزارے گی, یعنی جس ٹائم اس کو خلا ہوا ہے جب اس کی اگلی ماہواری آئے گی اس کی عدت ختم. یہ خلا کی عدت ہے. دوسری بات انہوں نے جو کہا یہ طلاق بائن ہے, تو طلاق تو نہیں ہے, جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ طلاق نہیں ہے, یہ فسخ ہے اور اس کی عدت ایک حیض ہے. دوسری بات یہ کہ یہ بائن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب خلا ہو گیا تو اب خلا میں رجوع کا اختیار نہیں ہوتا ہے شوہر کے پاس. بینونہ صغرا واقع ہو جاتا ہے میاں بیوی کے درمیان, جیسا کہ بینونہ صغرا کا حکم میں بتا چکا ہوں. بینونہ صغرا کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ شوہر رجوع نہیں کر سکتا, کیونکہ رجوع کرنا یہ عدت میں ہوتا ہے. جب یہاں پر عدت ہی نہیں ہے تو رجوع کہاں سے ہوگا؟ تو خلا میں رجوع نہیں ہے. البتہ بعد میں کل کو مان لیجیے چل کر کے دونوں پھر دوبارہ میاں بیوی بننا چاہتے ہیں, شادی کے رشتے میں جڑنا چاہتے ہیں, تو ان کے پاس چانس موجود ہے, دوبارہ وہ شادی کر سکتے ہیں. یہ بینونہ صغرا کا مطلب ہے. جی بات سمجھ میں آئی تو سسٹر آپ کو؟ جی سمجھ گئے. دراصل بات ہے کیا کہ وہاں پہ بریکٹ میں لکھ دیا خلا لکھے ہیں, لیکن بریکٹ میں لکھ گیا کہ یہ طلاق کے بائن ہے, تو ہم کیا کریں؟ خلا کا عدت گزارے یا پھر طلاق ایک؟ نہیں,
उन्होंने जो तलाक़े बाइन कहा उनकी आधी बात सही है, आधी बात गलत है। जो लफ्ज़े तलाक है ये गलत है, जो लफ्ज़े बाइन है ये सही है। बाइन तो है, अब दोनों में रुजू का चांस नहीं बचा इसलिए बाइन है, लेकिन तलाक नहीं है इसलिए वो औरत एक हैज इद्दत गुजारेगी। तो आप अगली माहवारी तक इद्दत गुजारेंगी, उसके बाद आप आजाद हो जाएंगे। जी, जैसे कि खुला में है कि मेहर बस जी मेहर तो वापस कर देना चाहिए, लेकिन लड़का खुशी से दिया है मेहर, तो क्या उसको रख सकते हैं? देखिए, खुला के अंदर महर को महर वापस करना ये मैटर नहीं करता है, बल्कि खुला में जो चीज असल है वो ये कि औरत कोई रकम देगी शौहर को, कोई एवज देगी। अब वो एवज महर की रकम भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, महर की जो रकम है वो भी हो सकती है, लेकिन मान लीजिए महर में उसने 10 ग्राम सोना दिया था, अब जरूरी नहीं है कि वो 10 ग्राम सोना ही लौटाएगी। जितना दोनों में आपस में इत्तेफाक होगा उतना वापस करेगी। वो सोना भी हो सकता है, वो पैसा भी हो सकता है, कोई और चीज भी हो सकती है, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। तो महर का सवाल यहाँ नहीं है, यहाँ सवाल है कि कुछ माल वो शौहर को देगी जिस पर उसका इत्तेफाक होगा शौहर के साथ। अब अगर वो शौहर उसको बाद में लौटा दे तो कोई मसला नहीं है, वो लौटा सकता है, उसका माल हो गया, वो चाहे तो दे सकता है। वो जी ठीक है, वो कुछ नहीं लिए, बस उनसे कहा गया कि खुला दो, वो दे दिए। जी, वो कह रहे हैं कि उनसे बोला गया कि देखिए बहन, खुला के अंदर खुला उसी वक्त होगा जब उसके अंदर एवज हो। अगर एवज नहीं है तो फिर वो तलाक है। हालांकि अख्तलाफी मसला है, लेकिन सही बात है कि खुला और तलाक में हम ऐसे ही फर्क कर पाएंगे कि तलाक में एवज नहीं होता है। एवज समझ रही हैं, यानी कोई माल नहीं देती है औरत शौहर को, और खुला के अंदर माल देती है। यही माल हद्दे फासिल है खुला और तलाक के दरमियान। अगर माल है उस जुदाई के बदले में जो शौहर को मिल रहा है तो ये खुला है, अगर माल नहीं है सिरे से तो ये तलाक है। अब जैसे आपने माल दिया, उसने फिर वापस कर दिया, या आपने कहा कि मैं आपको 10,000 दूंगी, उसने कहा ठीक है मैं 10,000 पे राजी हूं। अब आपने कहा कि ठीक है मैं 1 हफ्ते में दूंगी। अब खुला हो गया आप दोनों का। उसने जो है कल को आकर के आपसे कहा कि आपके ऊपर जो मेरा 10,000 बाकी है, जो आप मुझे देने वाली हैं, मैं माफ किया, आप मत दीजिए, तो ठीक है फिर खुला है। लेकिन अगर दरमियान में एवज की बात आई ही नहीं तो ये खुला नहीं है, तो ये तलाक है। बात वाज़ेह है शेख अरशद? जी शेख वाज़ेह है। और एक चीज और मैंने बहन को मैंने जो बताया कि खुला ये फस्ख है, ये तलाक नहीं है, या खुला के अंदर एक हैज इद्दत गुजारेगी औरत। मैं वो हदीस भी यहाँ पर कोट कर देता हूँ ताकि थोड़ा उनको और इत्मीनान हो जाए। ये हदीस तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसाई वगैरह के अंदर है कि अन्ना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की रिवायत है कि अन्ना इम्राअत साबित बिन कैस इख्तलत मिन ज़ौजिहा अला अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साबित बिन कैस का वाक़या मारूफ है खुला के बाब में कि उनकी बीवी ने उनसे खुला लिया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बीवी को हुक्म दिया, फ़अमरहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तअतद्द बिहैदतिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बीवी को क्या हुक्म दिया कि एक हैद वो इद्दत गुजारें। ये सुनन तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसाई वगैरह के अंदर ये रिवायत मौजूद है। तो वाज़ेह तौर से मुख्तलिया जो औरत है उसकी इद्दत एक हैद है। अगर उसको आप तलाक कहने जाओगे तो उसकी इद्दत 3 हैज हो जाएगी। जी जी वो बोले क्या, एक मिनट, वो बोले जी वो बोले क्या कि जो खुला का जो ये इद्दत होता है उसको माफ करिए आप। वहाँ पे जो काजी थे बोले खुला की इद्दत का जो खर्च होता है उसको माफ करिए, इसके बदले में आपको खुला दे रहा है। देखिए बहन, एक मसला नहीं, इतना ज्यादा मसाइल को उलझा लेते हैं लोग। देखिए ये खुला के अंदर जो इद्दत है एक हैज, उस इद्दत के अंदर बीवी को कोई नानो नफका नहीं मिलेगा। नानो नफका उस इद्दत में मिलता है जिस इद्दत में शौहर को रुजू का हक होता है।
खुला में रुजू का हक है ही नहीं। वो अब वो जो है बैनूना सुगरा वाक़ हो गया दोनों के दरमियान, तो लिहाजा उस औरत का कोई हक बनता ही नहीं है, तो फिर माफ करने का क्या मसला है। हक जो है तलाक रजई में जब औरत इद्दत गुजार रही होती है तो वहां पे उसका नानो नफका बनता है। खुला के बाद जो एक हैज इद्दत गुजारेगी उसमें उसका कोई नानो नफका नहीं बनता है, लिहाजा माफ करने का कोई सवाल ही नहीं है। क्या मतलब यहाँ पे अहले हदीस तो है नहीं, उनके पास मेरा जाना मजबूरी थी, और उनको हम बोले कि जैसे एक हदीस है कि जो अब हम यहाँ पे जो बता रहे हैं, क्या इतना सुनना आपके जानने के लिए काफी नहीं है? जरूरी नहीं है किसी के पास जाना कि वहां जाएं आपको फतवा मिले। हम बता रहे हैं, आप इस पर अमल कर लीजिए। फतवा का बात नहीं है, जैसे कि वो खुला मेरा हो चुका है, लेकिन उसको हम समझे तो क्या समझे, ये मसला है। आपको बता दिया ना। सुनिए बहन, मैं आपको आसान सिंपल तरीका बताता हूँ। आपके अब समझने ना समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको कब हुआ है खुला, आप ये बताइए, कितना टाइम हुआ? 1 हफ्ता हुआ। अब देखिए, अगली माहवारी जब आपको आएगी और आके खत्म हो जाएगी, आपकी इद्दत खत्म। आपको ना कहीं किसी के पास जाने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। अब मतलब इसके अलावा आपको और क्या चाहिए? अगली माहवारी आएगी, खत्म होगी, आपकी इद्दत खत्म। ठीक है, समझ में आ गया सिस्टर? जी, बस एक मिनट जी। हम उनको बोले कि जैसे कि वो हदीस है ना कि बाग लौटाया जाता है, तो हम उनको बोले कि हम तो खुला ले रहे हैं, खुला में तो हम नहीं वापस ले सकते, मेहर उसको लौटाएंगे। तो वो बोले कि आपको नहीं लेने का मन है तो बस यही रख दीजिए पैसा। शेख, महर के ताल्लुक से उनका सवाल है, ये महर लौटा रही थी तो जो है उन्होंने महर लिया नहीं वापस, तो इन्होंने कहा कि महर तो देना है, हदीस में है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है महर इधर रख के चले जाओ। ऐसी कुछ बात तुम लोगों ने की? तो उन्होंने महर वहां रख के चली आई? हाँ, नहीं, अब क्या पता नहीं क्या। जी, लड़का कुछ रकम दिए हैं, मतलब कि मेरे पास दे दिया और बोले कि और भी दे देंगे, तो क्या अब ले उसका महर कि नहीं ले? पहले तो नहीं दिए थे, अभी वापस कर रहे हैं, तो उनका लेना सही है कि नहीं, यही जानना है। हम तो खुला लिए, हम तो तलाक लिए नहीं। अपनी मर्जी से वापस कर रहे हैं वो? जी, अपनी मर्जी से। हम तो मना भी किए वहाँ पे कि हदीस है कि खुला में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आप जितना पूछा जा रहा है उतना ही जवाब दीजिए ना सिस्टर, वक्त हमारा जा रहा है। तकरीर मत कीजिए प्लीज, तकरीर मत कीजिए। बिल्कुल शॉर्ट में एकदम लीजिए। अपनी मर्जी से उन्होंने आपको वापस कर दिया है? जी हाँ, तो फिर ले लीजिए उसको, आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपने दिया था, उन्होंने वापस कर दिया, कोई मसला नहीं है, वो खुला ही है, क्योंकि आपने दिया था, वो खुला ही है। अगर वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं, उसको वापस ले लीजिए और आप इंतजार कीजिए अगली माहवारी तक, वो आकर के खत्म हो जाए, आपकी इद्दत खत्म। अब यहाँ पे कोई मसला, कोई मामला नहीं आपका बचा हुआ है। अगर उन्होंने नहीं दिया था शेख, वो अभी दे रहे हैं तो ले लेना चाहिए ना, पहले नहीं दिया था उन्होंने, अभी भी दे रहे। हाँ, अगर अभी दें या मुस्तकबिल में कभी भी दें, अपनी मर्जी से दे रहे हैं तो आप ले सकती हैं। ठीक है शेख, वाज़ेह हो गया। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं माज़रत चाहूँगा अपने दूसरे भाई बहनों से। देखिए, कभी कभार ना लंबा हो जाता है कोई सवाल किसी को समझाने में, जब हम बैठे हैं समझाने के लिए तो वक्त देना पड़ता है। बाद लोग कमेंट कर रहे हैं शेख कि काफ़ी लंबा हो गया है वक्त। अगले गेस्ट है सिस्टर शाहीन, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सिस्टर फरमा, क्या सवाल है आपका? जी शेख, मुझे पूछना था कि जैसे मेरे पास 4 या 5 ही तोला जेवर है, मतलब उतना ज्यादा भी नहीं है, मीडियम है, तो मुझ पे कुर्बानी फर्ज है? जी शेख। बहन, कुर्बानी का ताल्लुक 4 या 5 तोला ना तो सोने से है, ना तो ज़कात के निसाब से है। जिन लोगों ने इसको ज़कात के निसाब से जोड़ा है, ये बिल्कुल गलत है, ये शरीयत का हुक्म नहीं है, वो अपनी तरफ से जोड़ा है। कुर्बानी का ताल्लुक ज़कात के निसाब से बिल्कुल नहीं है। ज़कात ये एक अलग बाब है, अलग मसला है, कुर्बानी ये अलग मसला है। कुर्बानी की इस्तिताअत जो आदमी रखता है उस पर कुर्बानी करना सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब तो है ही नहीं। कुर्बानी करना ये सुन्नत मुअक्कदा है।
اور اس کا تعلق زکات کے نصاب سے کچھ بھی نہیں ہے. جی جو شیخ حج میں قربانی کرتے ہیں وہ بھی سنت مقدہ ہے. دیکھیے حج میں وہ قربانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنی زبان میں قربانی کہتے ہیں اس کو. حج میں جو دیتے ہیں جانور اس کو حدی کہا جاتا ہے، اور جو غیر حاجی قربانی دیتا ہے اس کو اضحیہ کہا جاتا ہے. تو دونوں کے احکام میں فرق ہے. اب جو آدمی حج تمتع کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے اس کے اوپر حدی دینا یہ واجب ہے، اور وہ قربانی یہ والی قربانی نہیں ہے جو ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے کرتے ہیں. وہ حج میں وہ حدی ہے، اس کا تعلق حج سے جڑا ہوا ہے. اگر وہ حج نہیں کرتا یا مان لیجیے حج افراد کر رہا ہوتا تو اس کے اوپر وہ قربانی واجب نہیں ہوتی، لیکن وہ حج کا ایک حکم ہے جو کہ واجب ہے. جی جی شیخ، مجھے تھوڑا سا اس کی دلیل بتا سکتے ہیں آپ، کیونکہ کسی کو بتانا ہے. کس کی دلیل؟ سنت موقدہ کی. سنت مؤکدہ یعنی قربانی سنت مؤکدہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ جی جی دیکھیے ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے وہ حدیث پڑھا تھا کہ اذا دخلت العشر واراد احدکم ان یضحی، جب پہلا عشرہ داخل ہو جائے اور کسی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو، تو جب شریعت نے اس کو ارادہ کی طرف تفویض کیا، گویا کہ آپ کو ارادہ کرنے کا نہ کرنے کا دونوں حق ہے. جب اس کو شریعت نے معلق کیا آپ کے ارادے پر، آپ کی چاہت پر، تو ایسی چیز واجب کیسے ہو سکتی ہے؟ گویا کہ شریعت آپ کو اختیار دے رہی ہے. تو ایک دلیل تو یہ ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے یہ کہ وہ لوگ قربانی کبھی کبھی نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک صحابی ہیں غالباً ابو مسعود ان کا نام ہے. ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں قربانی کبھی کبھی نہیں کرتا ہوں جبکہ مجھے قربانی کی استطاعت ہے، اور میں اس لیے نہیں کرتا ہوں تاکہ کہیں میرے پڑوسی اس کو واجب نہ سمجھ لیں، میرے اوپر وہ ایسا نہ سمجھ لیں کہ میں ہمیشہ قربانی کر رہا ہوں تو یہ واجب ہے. تو قربانی کرنا میں کبھی اس لیے چھوڑ دیتا ہوں تاکہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ سنت ہے. تو یہ صحابہ کے آثار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور بھی ادلہ ہے، لیکن جو ہے واضح انداز میں جو نہایت ہی صراحت کے ساتھ جس سے استدلال کیا گیا ہے وہ یہ دلیل ہے قربانی کے عدم وجوب پر اور اس کے مستحب ہونے پر. جی سسٹر شاہین. جی شیخ، بس آخری سوال یہ تھا کہ جیسے ایک حدیث کا ریفرنس مل جاتا مجھے تو بہت اچھا ہوتا. اچھا، حدیث کا ریفرنس آپ کو چاہیے؟ صحیح مسلم. جی صحیح مسلم لے لیجیے آپ ریفرنس. آپ ایک کام کیجئے، مجھے ہمارے ہیلپ لائن نمبر پر واٹس ایپ کر دیجئے، میں آپ کو حوالہ بھیج دیتا ہوں. حوالہ میں نے نکال لیا ہے صحیح مسلم جی وغیرہ جی کا، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ. جی السلام علیکم. ٹھیک ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے سسٹر علیشہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال ہے کہ جیسے گھر کا پالا ہوا بکرا ہے اور وہ جی ابھی تک تو دانت اس کا گرا نہیں لیکن ہل رہا ہے، اور اسی نیت سے وہ تھا قربانی کی نیت سے، تو کیا ہل رہا تو قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی اصل اس میں یہ ہے کہ وہ دانتا ہونا چاہیے، ہلنا شرط نہیں ہے بلکہ دانتا ہونا شرط ہے. اور ابھی ویسے قربانی میں 10-12 دن باقی ہے، اگر وہ ہل رہا ہے حقیقت میں دانت نکلنے کی وجہ سے ہل رہا ہے تو اتنے دن میں زیادہ امکان ہے کہ گر جائے گا. تو جی اور ہلنا جو اگر صرف ہلنے سے ہم جائز کہیں تو بہت سارے جانور ایسے ہوتے ہیں جن کا دانت ہلنے لگتا ہے، چارہ کھاتے وقت جو ہے چارہ انہوں نے پکڑ کے کھینچا، دانت ہلنے لگا، یا کسی اور وجہ سے چوٹ لگ گئی اور کچھ ہو گیا، تو ہلنا یہ کافی نہیں ہے. دانت کا نکلنا اور یہ ثابت ہونا، متحقق ہونا ضروری ہے کہ دانت نکل آیا ہے اس کا. نکلنا ضروری ہے. جی نکلنا ضروری ہے.
ٹھیک ہے، جزاک ٹھیک اللہ ہے. خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ سسٹر علی شاہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اگلے گیسٹ ہیں محمد خواجہ. میں آپ کو ایڈ کراؤں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہم حج کے لیے آئے ہیں شیخ. جی تو جی عمرہ کر کے آپ فری ہو گئے ہیں, تو میرے لیے کیا انڈیا میں بھی قربانی دینا ضروری ہے کیا؟ جی شیخ. میں سمجھ نہیں سکا. بھائی عمرہ کے لیے آئے ہیں شیخ, یہ حج کے لیے آئے ہیں, بھائی حج کے لیے آئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں وہ کہ کیا انڈیا میں بھی قربانی کرنی ہوگی ان کو. نہیں دیکھیے, قربانی کرنا پہلی بات تو یہ کہ سنت موقدہ ہے. جب آپ کرنی ہوگی کی بات کرتے ہیں تو یہ واجب کا اس میں پیغام جاتا ہے, واجب نہیں ہے. تو قربانی سنت موقدہ ہے تو کرنی ہوگی جیسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات, اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں. آپ اگر حج تمتع یا حج قران کر رہے ہیں تو ہدی دینا تو واجب ہے آپ کے اوپر. اب اس ہدی کے علاوہ اگر آپ اضحیہ بھی دینا چاہیں, وہاں بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں, گھر پہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں, بالکل دے سکتے ہیں. جی شیخ, اور دوسری بات, کیا ہمیں انڈیا میں رہنے والے جو قربانی کرتے ہیں ذی الحجہ سے پہلے بال ناخن وغیرہ صاف کر لیتے ہیں, کیا اب ہمارے لیے بھی یہی حکم ہوگا یا ہمیں حج کے ٹائم میں 8 ذی الحجہ کو کرنا پڑے گا؟ نہیں, حاجی جو حج کرنے گیا ہے, جو آدمی حج کرنے گیا ہے, مان لیجئے کوئی آدمی 1 ذی الحجہ کے بعد عمرہ کر رہا ہے, حج تمتع کا عمرہ کر رہا ہے, تو ایسی صورت میں اپنے بال کٹوائے گا. تو حاجی اس حکم سے مستثنا ہے. یہ حکم اس انسان کے لیے ہے جو حاجی نہیں ہے اور اس کا اضحیہ دینے کا ارادہ ہے. حاجی اس حکم سے مستثنا ہے. جی ٹھیک ہے شیخ. اور دوسری سوال, کہ ہم طواف کے بعد جو مقام ابراہیم کے پاس جو 2 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں نا, سنت نماز, تو اگر یا سورج ڈوبنے کا وقت ہے, سورج نکلنے کا وقت ہے, جیسے وقت میں بھی ہمیں پڑھ سکتے, کیا انتظار کرنا پڑے گا؟ ہاں, جو اوقات ممنوع ہیں, جو ممنوع اوقات ہیں, ان اوقات میں سببی نماز کا پڑھنا جائز ہے. اور یہ سببی نماز ہے کیونکہ اس کا سبب ہے طواف سے فارغ ہونا. تو یہ نماز آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے شیخ. اور پہلی طواف میں ہم تو عمرہ کی طواف کر رہے تھے شیخ, وہ تو ہم کو معلوم نہیں تھا, وہ تو تہجد کا وقت تھا, تو آدمی صف بنا کے نماز پھیر لیے تھے, تو پیچھے سے لوگ ہم کو دھکا دے رہے تھے کہ چلو چلو کچھ بھی نہیں ہوتا, چلو بول کے. تو ایسا 2 طواف ہمیں نمازیوں کے ساتھ بھی ان کے آگے سے گزرنا پڑا, تو اس میں کیا غلطی ہے, کیسا ہے؟ سمجھ نہیں سکا, سوال نہیں سمجھ سکا میں. آواز بہت پھنس رہی ہے ان کی. شیخ ارشد. ہلو, جی میں سوال آپ کا نہیں سمجھ سکا, آواز آپ کی کلیئر نہیں ہے میرے لیے. آپ پہنچ رہی شیخ, اب آواز آ رہی؟ جی 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 ہاں آواز آ رہی ہے. نمازی کے آگے سے گزرنا پڑا بول رہے نا آپ؟ ہاں, طواف میں شیخ تہجد کی نماز کے لیے سب بنا دیے تھے, تھوڑے لوگ ایسا ہاں ہی طواف کر رہے تھے, پیچھے لوگ دھکا دے رہے تھے ہم کو, چلو جاؤ چلو چلو آگے بڑھو آگے بڑھو. تو ایسا ہی ہم طواف کرنا پڑا, کچھ 1 راؤنڈ یا 2 راؤنڈ. جی جی جی. تو یہ صحیح نہیں شیخ لگ رہا بھائی تھا کا مجھے. سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور یہ جو ہے طواف کر رہے تھے, تو پیچھے سے طواف کرنے والوں نے جلدی جلدی میں ڈھکلا آگے, تو یہ نمازی کے آگے سے گزرے, تو اس میں کیا مسئلہ ہے وہ پوچھ رہے ہیں. یہ مسئلہ وہاں حرمین میں آتا ہے, اور چونکہ وہاں پہ بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے. جی. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں عام طور سے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے ہیں. میں ایسا جی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مان لیجئے آپ کو تہجد کی نماز پڑھنی ہے حرم کے اندر, تو آپ ایسی جگہ پر کیوں نماز جا کر کے پڑھ رہے ہیں جہاں پہ لوگ طواف کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ جو ہے عقل مندی کا مظاہرہ کریں اور آپ ایسی جگہ جا کر نماز پڑھیں جہاں پہ لوگ گزر نہیں رہے ہیں؟ تو پہلی غلطی تو وہ خود کرتے ہیں. آپ اگر لوگوں کے راستے میں آ کے نماز پڑھ رہے ہو اور پھر آپ امید کرتے ہو کہ کوئی یہاں سے نہ گزرے, تو یہ تو غلط ہے نا. تو پہلی بات تو
وہاں مطاف میں جا کر کے نماز پڑھنا جہاں لوگ طواف کر رہے ہیں، خاص طور سے ایام حج میں جبکہ بہت بھیڑ ہوتی ہے، تو یہ عمل غلط ہے. آپ پیچھے جا کر کے پڑھیں. آپ مطاف کو چھوڑ کر کے پوری مسجد پڑی ہوئی ہے، کہیں پر جا کر کے پڑھ سکتے ہیں، وہاں مطاف میں جا کر کے کیوں پڑھتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں بھی مسجد کے دوسرے حصوں میں بھی اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ اس سے بچ پانا یہ ممکن نہیں ہوتا ہے. تو جہاں پہ بچ پانا ممکن ہی نہیں ہے کسی بھی طرح سے، وہاں پہ انشاءاللہ معفو عنہ ہے. اس لیے بہت سارے علماء نے یہاں پر حرمین کے بارے میں یہ فتویٰ دیا ہے خصوصی طور سے کہ جہاں بچ پانا ممکن نہیں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن دونوں آدمی کی کوشش ہونی چاہیے، نماز پڑھنے والے کی بھی کہ ایسی جگہ کا اختیار کرے جہاں پہ وہ بچ سکے، اور جو گزر رہا ہے اس کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ اس طرح سے گزرے کہ نمازی کے سامنے سے نہ گزرنا پڑے. جی جزاک اللہ خیر شیخ، واضح ہے، بارک اللہ فیکم. امید کرتا ہوں خواجہ بھائی کو بھی جواب مل گیا ہوگا. جی شیخ ایک اور سوال پوچھ سکتے ہیں؟ خواجہ بھائی کا اصل میں وقت ہمارے پاس کم ہے، اور آپ کے تقریباً 2 سوال آپ باہر سے، اس لیے میں نے 2 لے لیا بچ کے تھے. مظفر میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا جو سوال ہے یہ تقدیر کے حوالے سے ہے. میں JNK سے ہوں، جموں اینڈ کشمیر سے میں بلانگ کرتا ہوں. شیخ میں ایک پچھلے کئی سالوں سے جو ہے لوگوں کو توحید کی طرف ایک دعوت کرتا تھا. تو پھر حالات اتنے تنگ ہوئے کہ ہمیں اور میرے ساتھیوں کو ایک الگ مسجد بنانی پڑی. ہم سلفی مسلک سے بلانگ کرتے ہیں. تو پھر جب ہم نے مسجد کی رجسٹریشن کی، کاغذات لیے، تو راستے تو ہم نے ایک نیا راستہ نکالا لیکن بنا پلاننگ کے. تو پھر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے مظفر بھائی، آپ کی آواز کٹ جا رہی ہے بہت زیادہ. سوال بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا شیخ، کیا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، بہت ساری چیزیں کٹ جا رہی ہے آپ کی. جی ابھی آ رہی ہیں؟ ہاں بولیے. جی آپ نے کہاں تک سنا؟ میں تو واپس سے بولیے ایک بار، سوال آپ کا دوہرا دیجیے. میں پچھلے کئی سالوں سے لوگوں کو توحید کی دعوت دیا کرتا تھا. جی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے ایریا میں حالات ایسے تنگ ہوئے کہ ہمیں الگ مسجد بنانی پڑی. ٹھیک ہے. تو ہم سلفی مسلک سے بلانگ کرتے ہیں. پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب ہم نے مسجد کا اعلان کیا، رجسٹریشن بھی کی، کاغذات بھی لیے. جی. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمیں راستے کا مسئلہ پیش آیا کہ ہمیں ایک نیا راستہ نکالنا پڑا مسجد شریف کے لیے. جی. تو پھر کیا ہوا کہ لیکن ہم نے بنا پلاننگ کے لیے وہ راستہ نکالا. مطلب ہم نے اچھی طرح سے مشورہ نہیں کیا تھا. ایسے ہی باقی مطلب جو زمیندار تھے ان کے ساتھ تھوڑا سا مشورہ کیا کہ آپ راستہ دے دو، انہوں نے دے دیا. تو پھر لاسٹ پر نتیجہ یہ نکلا کہ ہم جو ہے میرے جو والد صاحب ہیں ان کو سارا باغ ہی جو ہے بھیجنا پڑا مسجد شریف والوں کو. اس کا نتیجہ یہی نکلا. مطلب کیونکہ اگر ہم باغ نہیں بیچتے تو ایک نیا فتنہ اس کا اندیشہ تھا کہ ایک نیا فتنہ وجود میں آ جاتا ہے کہ جو ذاتی مسائل تھے ان باقی زمینداروں کے. تو ہم نے اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے سارا باغ جو ہے مسجد شریف والوں کو بیچا. تو اب پھر حالات بھی تھوڑا بہت ساتھیوں کے ساتھ اور دیگر محلے والوں کے ساتھ خراب ہوئے. تو ہم نے پھر لاسٹ پر جو ہے یہ فیصلہ لیا کہ ہم نے باغ ہی بیچنا ہے. تو ہم نے باغ بیچ دیا. تو لیکن اب گھر والے کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے ہجرت کریں گے، ایک دوسری جگہ ہم جائیں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ میرے نصیب میں تھا، تقدیر میں تھا، یا جو ہم نے بنا پلاننگ کے وہ راستہ نکالا، یا یہ غلطی کا نتیجہ ہے؟ دیکھیے بھائی، آپ نے شروع میں ہی بتایا ماشاءاللہ کہ آپ بہت دنوں سے توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور توحید یہ بھی ہے کہ آدمی قضا اور قدر پر ایمان رکھے. اور قضا اور قدر پر ایمان کا مطلب ہے کہ جب کوئی چیز ہو گئی، اب کوئی چیز واقع ہو گئی
تو ہم اس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ایسا ہی مقدر کیا تھا، اس لیے یہ چیز ہوئی۔ ظاہر ہے وہ چیز چاہے غلط ہوئی یا صحیح ہوئی، مقدر میں وہ چیز لکھی ہوئی تھی تو وہ چیز ہوئی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کے غلطی کرنے سے کوئی چیز ہو جائے گی، نہیں، تقدیر اللہ رب العالمین نے لکھا ہوا ہے۔ جو چیز ہو گئی اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ مقدر میں لکھا ہوئی تھی یہ چیز، اس لیے یہ چیز ہوئی ہے۔ اب آپ سے غلطی ہوئی ہے یا کیا ہوئی ہے، اگر غلطی ہوئی ہے تو مستقبل میں اس طرح کی غلطی آدمی نہ کرے۔ باقی اس چیز کے جہاں تک ہونے کا تعلق ہے تو بغیر مقدر میں لکھے ہوئے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ جی شیخ شکریہ، بس یہی جاننا تھا۔ بارک اللہ السلام السلام۔ بہت بہت شکریہ شیخ وقت دینے کے لیے، چونکہ وقت ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے، اسٹریم کے اختتام کا ہم اعلان کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ اس ہفتے تا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سیٹرڈے سے دوبارہ ملاقات ہوگی شیخ۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں، اور ان بھائی بہنوں سے معذرت خواہ ہوں جن کا نمبر آج نہیں آ پایا۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا میں کہ سیٹرڈے آپ لوگوں کے سوالات ضرور لے لوں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیں، i+ TV دیکھتے رہیں، اور سیٹرڈے سے دوبارہ ہماری یہ اسٹریم سٹارٹ ہوگی، اور انشاءاللہ 5 دن ہم آپ کے سامنے ہوں گے، آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات ہوں گے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔